औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस नाचीज़ ने शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत, इल्मुल बातिन और इल्मुल लदुन्नी पे थोड़ा तफसील बयान करनी है ताकि हमें पता चले कि शरीयत किसको कहते हैं, तरीक़त किसको कहते हैं। शरीयत जो है वो कुरान है, शरीयत जो है वो हदीस है, शरीयत जो इस्लाम है, एक इस्लाम का कानून को शरीयत कहते हैं, जिसको हर हाल में जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बंदा उस तरफ आता है, उस मज़हब की तरफ आता है, तो उसको शरीयत का पैरोकार होना ज़रूरी है। अगर शरीयत नहीं है तो फिर तरीक़त भी बेकार है। शरीयत है इत्तिबाए रसूल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा है वो सारी की सारी शरीयत है। और शरीयत ज़ाहिर में जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं ये शरीयत है। जो हमारा बातिन है, बातिन में जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, सजदा दे रहे हैं, तो वो तरीक़त है। जो ज़ाहिर में अमल कर रहे हैं वो शरीयत है, जो बातिन में हम अमल कर रहे हैं वो तरीक़त है। तो शरीयत भी सेम चीज़ है, तरीक़त भी सेम चीज़ है, लेकिन शरीयत ज़ाहिर के अमल को कहते हैं और तरीक़त बातिन के अमल को कहते हैं। जो छुपा हुआ अमल है उस पे इस्तेहकाम लेना। जैसे ईमान की दो चीज़ें हैं, ईमान की दो कैफ़ियतें हैं कि इकरारुम बिल लिसान, ज़बान से इकरार करना। ज़बान से इकरार करना गोया शरीयत हो गया, और तस्दीकुम बिल कल्ब, और दूसरा जो उसका पोर्शन है वो तस्दीक है। तस्दीकुम बिल कल्ब यानी दिल से तस्दीक करनी है, ये तरीक़त है कि अगर दिल से आप उसको तस्दीक नहीं करते हैं तो ज़बान से कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन अगर अंदर से आप उस तरीक़त से उसको नहीं कबूल करते हैं या उसको मानते हैं तो आप मुसलमान हम नहीं रहेंगे। क्योंकि मुसलमान होने के लिए दोनों ज़बान का भी इकरार करना ज़रूरी है और दिल का तस्दीक करना भी, तस्लीम करना भी ज़रूरी है, तो ईमान दाखिल होता है। ईमान दाखिल चूँकि कल्ब के अंदर होता है, कल्ब में अगर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो कैसे दाखिल होगा? वो अंदर दाखिल नहीं होगा, वो सिर्फ़ ज़बान तक रहेगा। तो यूँ समझ लीजिए कि ज़ाहिरी अमल का नाम शरीयत है और बातनी अमल, वही सेम अमल जो है वो बातिन में उसी पे डट जाने का नाम तरीक़त है। तो अगर तरीक़त नहीं है तो खाली शरीयत है तो फ़ायदा नहीं है। अगर शरीयत है तो अगर अंदर से आप उसको नहीं मान रहे हो, उसकी तस्दीक नहीं कर रहे हो, तो ईमान नहीं दाखिल होता। तो आगे चल के हम देखते हैं कि मार्फत किस चीज़ को कहते हैं। मार्फत एक ऐसी चीज़ का नाम है, मार्फत है पहचान का नाम। पहचान माने किसी चीज़ को पहचानना। मार्फत जो है वो है पहचानना। किसको पहचानना? अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मार्फत रखना, अल्लाह को पहचानना, इसको मार्फत कहते हैं। जब मुकम्मल अल्लाह की पहचान मिल जाती है सालिक को तो फिर आगे इल्म हकीकत आ जाता है। हकीकत मुनकशिफ हो जाती है, हकीकत उसके सामने वाज़े हो जाती है। जहाँ देखता है उसको हकीकत नज़र आती है। हकीकत का मकसद कि अल्लाह नज़र आता है। जब अल्लाह से वाकिफ़ हो जाएगा, मार्फत हासिल कर लेगा, तो आगे उसको हकीकत हासिल हो जाएगी। हकीकत को वो पालेगा, यानी अल्लाह को पालेगा। बातनी उसका दीदार करे या ज़ाहिरी दीदार करे, लेकिन दोनों सूरतों में वो अल्लाह को पालेगा, तो उसको कहते हैं हकीकत। हकीकत के बाद जो है ना मरहले आते हैं इल्म के। एक इल्म है इल्मुल बातिन, एक है इल्मुल ज़ाहिर। एक इल्मुल बातिन है। इल्मुल बातिन वो इल्म है जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने कहा कि ए मूसा तेरे पास कितना इल्म है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो है अल्लाह बहुत इल्म है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, तेरे पास इतना इल्म नहीं है, तू जा खिज़र अलैहिस्सलाम से जो इल्म जाके सीख।
تو جو موسیٰ علیہ السلام گئے، اے اللہ کیسے تلاش کروں گا خضر کو، کہاں خضر ملیں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ، ایک دریا ہے، دریا کے اندر چلے جاؤ اور وہاں چلتے چلتے ایک مچھلی پکوا لینا، جو پانی اس کو لگے مچھلی کو اور پھر سے وہ زندہ ہو جائے، وہاں خضر تجھے مل جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے وہ مچھلی پکوا کے چلے گئے، جب پانی کے اندر گئے تو وہی پانی لگا، مچھلی زندہ ہو گئی۔ تو جیسے زندہ ہوئی تو وہاں پہ خضر علیہ السلام نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ بنت عمران، آپ کیسے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے نام کو کیسے جانتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آپ کے نام کو جانتا ہوں۔ تو آپ کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو خضر ہوں جن کو تو ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے کو تو اللہ نے کلمات سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ وقت کے امام ہو، آپ میرے مقتدی نہیں بن سکو گے، میرے سالک نہیں بن سکو گے، میرے پیچھے میرے فالوورز نہیں بن سکو گے۔ مجھے پیر اور مرید کی یہ کہانی ہو جائے گی، جو میں آپ کو القاب سکھاؤں گا، میں آپ کا پیر بن جاؤں گا، آپ میرے مرید بن جاؤ گے، لہٰذا میں شیخ بن جاؤں گا، آپ میرے فالوور بن جاؤ گے، تو لہٰذا آپ وقت کے امام ہو، مجھے نہیں آپ وہ تقلید کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں جو ہے نا جناب سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے گئے، ایک بچے کی گردن انہوں نے اڑا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ بول پڑے، دیکھو جی آپ نے بچے کو خواہ مخواہ قتل کر دیا، اس پہ تو دیت، آپ کی شرعی حساب سے دیت آپ پہ واجب ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ آپ نہیں سیکھ سکو گے، تو آپ کو میں نہیں سکھاتا ہوں، آپ یہیں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آگے میں یہ نہیں بولوں گا، لہٰذا جو ہے نا آپ مجھے علم سکھاؤ۔ پھر آگے چلے گئے، ایک کشتی کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ کیوں آپ اس کشتی کو، نئی کشتی ہے، آپ اس کو توڑ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ بولو گے، میری تقلید نہیں کر سکو گے۔ تو وہ چپ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ چلو آگے نہیں بولوں گا۔ اس کے بعد آگے چلے گئے، ایک یتیم بچوں کا کوئی خزانہ تھا جس کے اوپر ان کے اوپر دیوار گرنے والی تھی۔ تو جب وہ دیوار گرنے والی تھی تو وہاں پہ انہوں نے جا کے وہ دیوار بنانا شروع کر دی۔ وہاں پہ دیوار جو ہے وہ بناتے رہے۔ تو جب وہ دیوار بن گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی شریعت میں تو ہے اس پہ مزدوری لی جا سکتی ہے اور کھانا کھایا جا سکتا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں لیا، مجھے تو بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ بول پڑو گے، لہٰذا یہ 3 باتوں کے مقاصد سمجھ لو اور اس کے بعد آپ کی چھٹی۔ میں نے بچے کو قتل اس لیے کیا تھا کہ وہ نیک لوگوں کا بچہ تھا، آگے جا کے بڑا ہو کے وہ فسق و فجور پھیلاتا، وہ بدکاریاں پھیلاتا۔ میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ میں نے کہا کہ اے اللہ ان نیک لوگوں کو نیک اولاد، صالح اولاد عطا کر دے، اس کی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے اس کی گردن اڑا دی۔ آگے گئے تو ایک بادشاہ تھا، کشتیاں پکڑ رہا تھا، میں نے کشتی کو عیب لگایا تاکہ اس کے پھٹے توڑے، تاکہ یہ جائے تو وہ بادشاہ پکڑے نہیں، اس بیچارے کی روزی ختم ہو جاتی، تو وہ بادشاہ سے بچ جاتا، اس کے پاس ہی تھی بھی یہی ایک کشتی۔ تو میں نے اس کے پھٹے توڑ دیے، آپ بول پڑے۔ وہ جو یتیموں کا اوپر دیوار آ رہی تھی تو ان کے اچھے نیک والدین تھے، وہ ان کے اوپر وہ مر گئے اور ان کے بچوں کے اوپر دیوار آنے والی تھی۔ تو مجھے حکم ہوا، میں نے جا کے دیوار کو بنایا، تو اس پہ آپ نے کھانے کے اوپر بول پڑے۔ تو لہٰذا جو علم آپ کو میں نے دیا ہے، جو وقت کے نبی کے پاس وہ علم نہیں تھا، وقت کے نبی کے پاس ظاہر کا علم ہوتا ہے، باطن کا علم جو اللہ کی مرضی سے اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من یشاء ہے، جس کو چاہتا ہے وہ علم عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر کا علم تو اللہ پاک دے دیتا ہے، تو اس سے نبوت یا رسالت حاصل ہوتی ہے۔ جو چھپا ہوا علم ہے وہ اللہ کا خزانہ ہے، وہ مخفی خزانہ ہوتا ہے، جس پہ اللہ چاہے کھولتا ہے اور اس کو علم سکھاتا ہے۔ اس کو علم الباطن کہتے ہیں، یعنی چھپا ہوا علم جو ظاہر نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے، یا فلانے کے دل میں کیا ہے، یا فلانا جو آ رہا ہے میرے پاس سوچ کے کیا آ رہا ہے، اس کو علم الباطن کہتے ہیں۔
تو علم لدنی ایک ایسا علم ہے جو حسین پاک کے پاس جس کے خزانے تھے، تو وہ فقیروں کو اللہ پاک یہ علم دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف جو جستجو کرنے والے لوگ ہیں فقیر بن جاتے ہیں، اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں دن رات کہ شاغل سمند شاغل اٹھن، اس کو یاد کرتے کرتے سوتے ہیں، یاد کرتے کرتے اٹھتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے ہر گھڑی اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ پاک پھر اپنی قدرت کاملہ سے علم لدنی عطا کرتا ہے۔ علم لدنی کال اور حال کے ذریعے اللہ پاک روح پہ وارد کرتا ہے، اس کی روح کو ادراک دے دیتا ہے، اس کی روح کو وہ علم دے دیتا ہے۔ اس کو ظاہری طور پہ فرشتے نہیں لے کے آتے اس علم کو، نہ وہ کتابوں سے ملتا ہے، لیکن وہ اللہ پاک اس کے دل میں علم کنورٹ کرتا ہے کال اور حال کے ذریعے، جو وہ علم اس کو عطا ہوتا ہے۔ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو دوستو، ان علوم کو جاننے کے لیے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ جو علوم ہیں ان کا واضح جو ہے ان کا وہ کرنا، فرق کرنا ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، اسی طریقے سے ہم آپ تک یہ تعلیم پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے چینل بے ملک نواب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ہم ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں، تاکہ آپ اس سے کچھ سبق لیں اور علم کے بارے میں آپ کو پہچان کر سکیں۔ تو ہماری استدعا ہے کہ اگر علم کے آپ متلاشی ہیں، علم جاننا چاہتے ہیں، علم سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہم مزید ویڈیوز آپ تک پہنچائیں۔ یار محمد گسورہ، عوامی دربار، پروگرام پاکستان۔ ہاں، کوئی بھی سوال اگر آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے شریعت کے اوپر، طریقت کے اوپر، جیسے 3 زمانے ہیں، ایک گزرا ہوا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک موجودہ ہے۔ تو اسی طریقے سے مقصد کہ آنے والے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کوئی بھی آپ، یہ قرآن پاک جو ہے یہ تینوں زمانوں پہ محیط ہے۔ تو آپ کوئی بھی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہو، تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، کوئی ڈھیر علماء کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، کوئی کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ تو اس کے بارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم مزید نیکسٹ پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بیان کریں گے کہ وہ نبی تھے یا فقیر تھے، کون تھے۔ تو آپ نیکسٹ جو ہماری ویڈیوز آئے گی انشاءاللہ ان کے اندر ڈیٹیل ہم دیں گے۔ تو سننے کا شکریہ، اور آگے اس کو فارورڈ کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ یہ ہمارا میسج پوری دنیا تک پہنچے، تاکہ ہم اپنے اللہ کو پا سکیں، ہم اپنے اللہ کے رسول کو پا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یار محمد گسورہ، عوامی دربار۔